डॉलर की कीमत को मसनूई पर किसने लगाए? रुपए की बेकदरी और स्टॉक मार्केट मंदी पर वजीर खजाना भी परेशान। डॉलर की बढ़ती कीमत से किसने कितना फायदा उठाया? JIT और कतरी शहजादे में पहले आप की गर्दान। हुसैन नवाज पहल करके कतर रवाना। क्या शाही शहजादे का बयान रिकॉर्ड हो पाएगा और पैनामा केस में शहजादे का बयान कितना अहम? और आपको लेकर चलेंगे इंडोनेशिया की रंगों की बस्ती में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शम्सी। इस्लामाबाद में हंगामी इजलास और वज़ीर ख़जाना इसाक डार का ऐलान कि रुपए की कदर में गिरावट की तहकीक की जाएगी, जबकि स्टेट बैंक के गवर्नर को हंगामी बुनियाद पर तैनात किया जाएगा। बुध को जब कौम की तवज्जो मरियम नवाज की पेशी पर थी तो रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 3% गिर गई। एक ही रोज़ में रुपए की कदर का इतना गिरना 9 साल कबल हुआ था। फिलहाल इसाक डार का कहना है कि रुपए की गिरावट की वजह राब्ते की कमी थी, लेकिन डॉन अखबार में लिखते हुए इकोनॉमिक रिपोर्टर खुर्रम हुसैन ने दावा किया है कि ये जानबूझकर किया गया, या ये माली फ़ायदे के लिए था या सियासी मफाद के लिए। और वज़ीर आज़म के बड़े बेटे हुसैन नवाज कतर के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि मीडिया के इत्तलात के मुताबिक कतरी शहजादी ने JIT के 2 अरकान से दोहा में पाकिस्तानी सफारत खाने में गवाही देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तानी क़वानीन के पाबंद नहीं। कई रोज़ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये तासुर और पैगाम दिया जा रहा है कि इस गवाही के बगैर रिपोर्ट नामुकम्मल होगी। क्या नून लीग अपने लिए राह हमवार कर रहा है या ये कानून काज़ा है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। मुल्क में डॉलर की कदर में इजाफे और रुपए की कदर में अचानक कमी क्यों हुई? वज़ीर ख़जाना समेत मुल्क के मालियाती इदारों के सरबराह भी लाइल्म निकले। हैरत के समंदर में गुम वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने शफाफ तहक़ीक़ात कराने का ऐलान कर दिया। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी फयाज़ राजा की ये रिपोर्ट। मैंने फ्रैंकली ये पहले समझा कि कोई शायद स्पेकुलेशन हुई है, यानी जो पॉलिटिकल हालात है उसकी वजह से स्पेकुलेशन हुई है। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी पर वज़ीर खजाना इसाक डार भी हैरान और परेशान। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन गैप इसकी वजह बनी। डॉलर की कीमत में मसनूई इजाफा किसने कितना फायदा उठाया? आर्टिफिशियल एडजस्टमेंट मैं इसको कहूँगा, ये आर्टिफिशियल है। मईशत को धचका पहुँचाने की कोशिश किसने की? हम खुद बड़े कंफ्यूज थे, ये क्या हो गया, एक दिन में क्या भूचाल आ गया। मुल्क की मईशत से खिलवाड़ करने वाला आखिर है कौन? तो 230 बिलियन का आपका पब्लिक डेट का लॉस था। कौन है जिसका नाम वज़ीर खजाना गोल कर गए? इंशाअल्लाह इसके ऊपर तफसील से इंक्वायरी होगी। काफी फैक्ट्स आज पता चले हैं। डॉलर की कीमत कैसे बढ़ी? सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को भी कानो कान खबर न हुई। अल्लाह ने चाहा तो आज तक एक परमानेंट गवर्नर स्टेट बैंक का फैसला कर दिया जाएगा। 90 की दहाई बिलखसूस पाकिस्तान के एटमी तजर्बे के बाद आने वाले डॉलर बहरान में भी इसाक डार पर उंगलियां उठी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इंक्वायरी की जाएगी। क्या मुशर्रफ दौर के स्टॉक एक्सचेंज बहरान की तरह हालिया स्कैंडल में भी कुछ अपनों के नाम सामने आएंगे? क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? प्रोग्राम न्यूज़ वाइज के लिए फयाज राजा, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अकील करीम रेड्डी साहब, जो बिजनेसमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम साहब हमें वक्त देने का। तो इसाक डार साहब कहते हैं कि ये मसनूई था, जो डॉलर की कीमत और रुपए की कदर में जो ये आर्टिफिशियल एडजस्टमेंट थी, जबकि स्टेट बैंक के ज़राए का कहना है कि ये एडजस्टमेंट जानबूझकर की गई थी। आपको क्या लगता है, क्या वजह थी? मेरा अपना ये ख्याल है कि जो कंडीशन इस वक्त मुल्क की है, जितना डेफिसिट हमारा चल रहा है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई डिवैल्यूएशन होगा। और कर की जो अटेम्प्ट है, इसमें मैं समझता हूँ इसमें गवर्नमेंट को अपने गिरेबान ज़रूर झांकने चाहिए कि आप स्टेट बैंक के गवर्नर के बगैर स्टेट बैंक को आप चला रहे हैं। तो ये रेगुलेटर ये जब चाहते उठा के किसी एक को एक्टिंग चार्ज दे देते। अक्सर पिछले दिनों आपने देखा होगा SECB में 1.5 साल तक एक्टिंग चेयरमैन बिठाया हुआ था इन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि इनकी ये अपनी गलती है और इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि सेंट्रल बैंक मॉनिटर करता है इन सारी चीज़ों को। और मेरा ख्याल है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का तो वास्ता ही नहीं होना चाहिए कि डॉलर गिरा या बढ़ा, उसका तो कोई वास्ता बनना नहीं चाहिए। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर स्पेकुलेशन हो सकती है, और वो कौन कर सकता है सिवाय 4 या 5 बैंक है जिनकी कैपेसिटी है, वो ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा तो मैं नहीं समझता हूँ कि दूसरा कोई इन्वॉल्व हो सकता है।
تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کس نے کیا ہے. ڈیفینیٹ ان کو پتا ہوگا, لیکن شاید وہ احتیاط کر رہے ہوں گے, اور آج ہم نے دیکھا کہ روپے کی قدر بہتر ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان کو یہی کمپرومائز کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ اگر غلط کام کرتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کل مارکیٹ 900 پوائنٹ پلس تھی, اور 900 پوائنٹ پلس ہونے کے بعد جب پتہ چلا روپی ویک ہوا ہے تو یہ مارکیٹ برابر ہو گئی. اور صبح آج کیونکہ فورن سیلنگ پریشر تھا, کیونکہ روپیہ ویک ہوا تھا, تو شاید فورینرز کو بھی تھوڑا سا احتیاط کر رہے تھے کہ فردر ڈیویلیوشن نہ ہو, تو اس کا امپیکٹ آج بھی مارکیٹ پہ آیا. تو اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس نے نہیں کیا, ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ 3-3.5% روپے ٹوٹ رہا, یہ ہمارے لیے ایک ہی دن میں, اور ایک ہی دن میں ٹوٹنا, اس کا کام میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ سینٹرل بینک انڈیپینڈنٹ ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ فائنانس منسٹری کا سینٹرل بینک سے تعلق کیا, وہاں سینٹرل بینک کے لوگ آ کے بتائیں کہ کیا ہوا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہی سوال آپ لوگوں کو بھی ان سے پوچھنا چاہیے. اور آپ کو لگتا ہے کیونکہ عقیل کریم صاحب, آپ کو لگتا ہے کیونکہ کچھ جو میڈیا اطلاعات ہیں, رپورٹس ہیں, ذرائع جو کوٹ کیے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر سے, کہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, ہمارے امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں, ایکسپورٹس کم ہیں, اس کا توازن درست کرنے کے لیے ایکسچینج ریٹ کو ایڈجسٹ کیا گیا تھا. دیکھیں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوئی جواب دینے والا بھی تو ہو. یہ ایڈجسٹمنٹ اس طرح کی ہوئی ہے کہ کسی کو آپ بتا نہیں رہے, کسی کو پتہ کچھ نہیں ہے. یہ اس ٹائپ کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے جس میں آپ کو بتانا ہوگا کہ ہمارے روپی پہ پریشر ہے, ہماری امپورٹ کم بڑھ گئی ہے, ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے, ہمارا ریمیٹس کم ہو رہا ہے. دیکھیں یہ سارے ریمیٹس وغیرہ کم انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود کیے. انہوں نے ایف آئی اے کو اتنے زیادہ پاور دے دیے کہ اٹھا کے جس کو چاہتے تھے انتقامی کارروائی کا شکار کرتے تھے. تو اس طرح کے جب آپ ڈیسیشن لوگے, اس طرح کی آپ پالیسی لوگے, اور ایکٹنگ چیئرمین ہر جگہ لگا دو گے, اور ایکٹنگ چارج دو گے, اور مہینے 2 مہینے 3 مہینے تک آپ کو گورنر نہیں ملتا, آپ کو چیئرمین نہیں ملتا, تو یہ ذمہ داری آپ کو لینی ہوگی. اور یہ اتنے بڑی جگہوں پہ آپ اداروں کو ہیڈ کے بغیر کیسے چلا سکتے ہو. اور میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاناما کے حوالے سے بھی ایس سی سی پی کے اوپر الیگیشن لگے, اور اب ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ تو چیئرمین نے کیا ہے. مجھے ایک بات بتائے, ایک جگہ اتنا بڑا کمیشن ہوتا ہے, 5 کمشنر ہوتے ہیں, اور چیئرمین ہوتا ہے, تو چیئرمین تو ایک کمشنر ہے. تو یہ 5 کمشنر کے ہوتے ہوئے کسی ایک پہ الیگیشن لگانا, میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بھی نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے جی عقیل کریم صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا طریقہ واردات ہے کہ اس قسم کے جو انڈیپینڈنٹ باڈیز ہونی چاہیے, ان کی یا تو ایک ایکٹنگ چیئرمین رکھتے ہیں, یا اپنے مرضی کے جو ظاہر ہے ان کی تقرری ہوتی ہے کنٹرول رکھنے کے لیے, مینیپولیٹ کرنے کے لیے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو رکھتے ہیں جن سے ان کو کام لینا ہوتا ہے. اور یہ جو ایس سی سی پی کے حوالے سے جو خبر آئی ہے, یہ تو بہت بڑی خبر ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے کسی ملک میں آئے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. ادھر کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ریگولیٹر غلط کام کرے گا تو ملک کیسے چلے گا. ہمیں ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑے پیمانے پہ انکوائری ہونی چاہیے. کہ الیگیشن یہ دے رہے کہ وہ کہتا ہے فلاں نے کیا, وہ بولتا ہے فلاں نے کیا. میں سمجھتا ہوں یہ پورا کمیشن اس کا رسپانسیبل ہے. اور یہ ایک ایونٹ نہیں ہے, میرا اپنا ایک ایونٹ تھا جس کے بارے میں نے بتایا, چیخے ماری, لیکن کسی نے نہیں سنا. اب 2008 کے سٹاک مارکیٹ کریش کی بات کریں. 2008 کے سٹاک ایکسچینج کے کرائسس سے حوالے ڈاکٹر عاصم جیسا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کرائسس کے رسپانسیبل کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اگر وہ بندے کو آپ نہیں پکڑیں گے تو پھر اس ملک میں کسی کو بھی آپ نہیں پکڑ سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں بڑی سیریس ایشو ہے. اس سے پیچھے بھی جائیں, اگر ہم دیکھیں تو 2005 کا جو سٹاک ایکسچینج کا کریش تھا, اس کی تو ایک باہر سے فرم ہائر کیا گیا تھا, اس کی فورینزک انویسٹیگیشن ہوئی تھی, وہاں بھی کچھ نہیں نکلا. اس میں ہم صرف یہ کہہ سکتے کہ فورینزک جو رپورٹ ہے وہ شائع کر دو, ختم ہو گئی بات. لیکن انکوائری تو کرو. چلو اس کی انکوائری ہوئی تو صحیح, اس کی تو انکوائری 2008 کی پتہ نہیں کیوں نہیں کرنا چاہتے, کیوں یہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی اس وقت جو الیگیشن آئے ریگولیٹر کے اوپر, ایون اسٹیٹ بینک کے اوپر, ایون ایس سی سی پی کے اوپر, میرا خیال ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن اٹھا کے دیکھیں,
اور اس ڈیسیشن میں جواد خواجہ صاحب ہوتے تھے چیف جسٹس سپریم کورٹ, ان کا ایک آرڈر تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ریگولیٹر کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے بارے میں کہا تھا کہ SCCP کو پالیسی بورڈ چیک کرے کہ یہ کام صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو وہ پالیسی بورڈ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کدھر ہے. ہم نے تو کبھی ان کی کوئی انکوائری رپورٹ نہیں دیکھی, کبھی ہم نے تو 50 دفعہ ان کو کمپلین لیٹر لکھے, آج تک انہوں نے ہمیں جواب بھی نہیں دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑے سیریس قسم کے اور بہت سارے ایشو ہیں. لیکن یہ جو ایشوز جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک پارٹی جو ہے رولنگ پارٹی ہے, حکمراں پارٹی ہے, وہ ایسے کر رہی ہے, تو یہ اپوزیشن, میڈیا, آپ جیسے لوگوں کا کام ہے کہ ہم سب مل کر دباؤ ڈالیں. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی, اگر اس طرح ہو جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارا یہ ملک ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلم لیگ نون کا یہ ملک ہے, ملک ہمارا ہے. اس ملک کو ٹھیک کرنا ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے, اور ہم اس ملک کی بزنس ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں اور ایکسپورٹ بڑھائیں, امپورٹ کم کریں. یہ سارا ہمارے ملک کے ہے. لیکن ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں روپی تو ہم نے اسٹرانگ رکھا ہوا ہے, ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے, ہماری ایکسپورٹ گھٹ رہی ہے, ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, ہمارا ریمیٹنس گر رہا ہے, ہمارا انٹرسٹ ریٹ نیچے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی پالیسی ٹھیک کرنی پڑے گی, انٹرسٹ ریٹ تھوڑا بہت بڑھانا پڑے گا تاکہ لوگوں کی اسپینڈنگ کم ہو. اور ہم جو اس وقت ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر رہے ہیں, پہلے فوکس کریں کہ آپ اپنے روپی کو بہتر کریں. اگر ڈی ویلیوشن کرنا ہے تو اس کی پالیسی دیں, نہیں کرنا تو پالیسی بتائیں, گورنمنٹ بتائیں کہ نہیں ہماری کنڈیشن اتنی بری نہیں ہے, لوگوں کو غلط فہمی ہے. عقیل کریم صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فائنانس منسٹری, وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے درمیان ایک تصادم ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کیوں اسٹیٹ بینک گورنر لگا کیوں نہیں رہے؟ وہ ادارے میں بہت بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ ہمیشہ اٹھا کے باہر سے لوگوں کو لے آتے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا اتنا بڑا ادارہ 70 سال سے کام کر رہا ہے, تو کیا وہاں کوئی ایسے بندے نہیں ہیں کہ جن کو آپ چیئرمین لگا سکے یا آپ گورنر اسٹیٹ بینک لگا سکے؟ ان کی منسٹری میں بڑے اچھے نام ہیں, منسٹری سے آ کے لگا دے. لیکن یہ اوپن رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ سارا ذمہ داری اب ان کو لینی پڑے گی, کیونکہ اس کی وجہ سے جو لوگوں کو لاسز ہوئے ہیں. ایک اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں ہے, اس کو آپ نے اتنی خطرناک سیٹ اوپن چھوڑی ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہ کل جو اسپیکولیشن ہوا ہے اس کی وجہ سے کیپٹل مارکیٹ میں ڈیمیج ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کی پراپر انکوائری کریں اور انکوائری کر کے بتائیں کہ رسپانسیبل کون ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. عقیل کریم ڈیری صاحب, بہت بہت شکریہ. اسحاق ڈار نے انکوائری کا تو اعلان کر دیا ہے, کون ذمہ دار ہے یہ تو کچھ دیر بعد ہمیں شاید معلوم ہو. بہت بہت شکریہ. بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد حسین نواز صاحب جو ہیں وہ قطر چلے گئے ہیں. قطر شہزادے کی گواہی کتنی اہم ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے لیے؟ JIT کو اپنی رپورٹ جمع کروانے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, اور یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ JIT کے 2 ارکان قطر دوحہ گئے اور قطری شہزادے کی گواہی لینے کی بھی کوشش کی, لیکن وہ ناکام رہی. اور آج خبر یہ بھی آئی ہے کہ حسین نواز قطر روانہ ہو گئے ہیں. اس کے قانونی اور آئینی معاملوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ. بہت بہت شکریہ کامران صاحب ہمیں وقت دینے کا. جی ویلکم. جی کامران صاحب, جو پاناما کیس ہے یہ سیاسی ہے, آئینی ہے یا قانونی معاملہ ہے؟ اس کے کون سے پہلو ہیں جو آپ کی نظر میں زیادہ اس پر جو حاوی رہتے ہیں, سیاسی ہو یا قانونی یا آئینی؟ دیکھیے اس کیس کے تینوں پہلو ہیں, سیاسی بھی ہے, دستوری بھی ہے اور قانونی بھی ہے. سیاسی اس لیے کہ دونوں طرف سے پولیٹیشنز انوالو ہیں, اور اس میں ہائپ اتنی کریٹ ہو چکی ہے کہ معاملہ جو ہے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں آ گیا, اور 1 سال سے زائد ہو گیا کہ پوری قوم جو ہے وہ اس کیس کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے فارن اگینسٹ جو ہے نا بندھی ہوئی ہے. اور میڈیا میں میرا خیال جو سب سے زیادہ جو کیس چلا ہے, جس کیس کی کوریج ہوئی ہے, وہ بھی یہی کیس ہے. تو اس حوالے سے یہ سیاسی ہو گیا. دستوری حوالہ اس کا یہ ہے کہ وزیر اعظم کی نااہلی جو ہے نا صادق اور امین ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ سے. آرٹیکل 62 اور 63 کو انفورس کرنے کا کہا جا رہا ہے, تو دستوری بھی ہو گیا.
ساتھ منی لانڈرنگ اور کرپشن جیسے ایلیگیشنز بھی ہیں فلیٹس کے حوالے سے، یا اب یہ 2 ملز کا حوالہ آ گیا، تو اس حوالے سے اگر معاملہ چلتا ہے تو کسی ٹرائل کی طرف اگر جاتا ہے تو یہ قانونی بھی ہو گیا. تو اس کیس کے یہ تینوں پہلو ہیں جس میں پچھلے سال اپریل سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اور اب تک آپ کے سامنے ہے. اب 10 جولائی آنے کو ہے، اب دیکھتے ہیں کہ GIT سے کیا نکلتا ہے اس معاملے میں. تو جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کیس تھا، ان کی جو ان کو نااہل جو قرار دیا گیا تھا، تو یہ کیس اور اس میں کیا کیا فرق ہے، کس طرح سے مختلف ہے؟ دیکھیے، یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس تو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے تھا. اس وقت جو ہے وہ بینچ کی طرف سے ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے کوئی خط لکھنا تھا، اس حوالے سے آپ خط لکھیے، اور اگر وہ نہ لکھیں، جب انہوں نے نہیں لکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور پھر وہ معاملہ انہوں نے توہین عدالت کے حوالے سے پھر پروسیڈنگ انیشیٹ کی، اور جب انیشیٹ ہوئی ہیں تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ توہین عدالت ثابت ہو گیا، اور ٹل رائزنگ آف دی کورٹ جو ہے انہوں نے وہ سزا دی، اور وہ سزا کے نتیجے میں ایک معاملے میں سزا کے نتیجے میں وہ ممبر اسمبلی ہوتے ہوئے نااہل ہو گئے، اور نااہلی کی وجہ سے وہ پھر ان سے وزارت عظمیٰ بھی گئی. وہ معاملہ اور یہ معاملہ جو ہے اس میں جوہری فرق ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح وزیر اعظم نواز شریف کا اگر جو فیصلہ جو بھی آتا ہے فوراً حق میں یا خلاف ہو سکتا ہے یا آگے بڑھ سکتا ہے، اگر تھوڑا سا جو پروسیجر ہے اس کو لوگوں کو، ناظرین کو آپ بتا سکتے ہیں کیا کیا پاسبلٹیز ہیں؟ دیکھیے، ایک ہم اس وقت صرف اپنے خیال کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایسا ہو یا ممکن ہے ایسا نہ ہو. ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہوگی کہ یہ جو GIT بنی ہے کسی کوڈیفائڈ لا کے تحت نہیں بنی، اس کے پیچھے کوئی لیجسلیٹو پاورز نہیں ہے، بلکہ یہ ججمنٹ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے. اب اس GIT کے پاس جو انہوں نے جو اپنا جو طریقہ کار وضع کرنا تھا وہ خود کرنا تھا، یا اس کو امپلیمنٹیشن بینچ جو ہے دیکھ رہا تھا، وہ ان کو جس طرح سے انسٹرکٹ کر رہا ہوگا اسی طرح سے یہ چل رہے ہوں گے. اب اس کے بعد جو رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد بھی اب بینچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کرے، مگر ہونا ہمارے خیال میں اگر کوئی نیچرل جسٹس کی بات آتی ہے تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ رپورٹ دونوں کے حق میں تو نہیں ہو سکتی، دونوں فریق تو اس پہ خوش نہیں ہو سکتا، یا وہ حسب معمول دونوں فریق تو اس میں مٹھائی نہیں بانٹیں گے. ظاہر ہے کسی کے حق میں ہوگی، کسی کے خلاف ہوگی، یا پارٹلی کسی کے حق میں ہوگی، کسی کے خلاف ہوگی. تو اس صورت میں اس پہ اعتراضات انوائٹ کرنے چاہیے. اب تک جو انٹرم رپورٹس آئی ہیں یا پھر اس کے بعد فائنل رپورٹ بھی 10 کو آ جائے گی، تو یہ رپورٹس جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پارٹیز کے لیے اوپن کرتی ہے یا نہیں کرتی، مگر ویسے میرا خیال ہے کہ اس کو اوپن کرنا چاہیے، ورنہ جو چیز ان کو دی نہیں جائے گی، جو ان کے حوالے نہیں کی جائے گی، جو ان کے لیے اوپن نہیں کی جائے گی، تو اس پہ وہ ان کے خلاف یوز بھی شاید نہیں ہو سکے. تو اس کو میرا خیال ہے کہ ان رپورٹس کو انکلوڈنگ فائنل رپورٹ کو اوپن کرنا پڑے گا، اس پہ آبجیکشنز انوائٹ کرنے پڑیں گے، اور آبجیکشن انوائٹ کرنے کے بعد جب کوئی فریق اس پہ اعتراض داخل کرے گا تو ظاہر ہے دوسرے فریق کو جواب کا بھی حق ہوگا. کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا، اور ایک بہت اہم ہے کہ قطری شہزادے کی جو گواہی ہے یہ مسلم لیگ نون کہتی رہی ہے بہت اہم ہے ان کے لیے. کیا ان پہ فرض بنتا ہے کہ وہ راضی کریں یا GIT کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے؟ وہ مسلم لیگ نون کے لیے تو اہم یقیناً ہے، مگر اب GIT کے لیے بھی اہم ہو گئی ہے، اسپیشلی چینج سرکمٹانسز میں. وہ چینج سرکمٹانسز یہ ہیں کہ وہ جو پہلا خط ہے شیخ حماد کا، اس کو جو ہے انہوں نے کنفرم کر دیا کسی دوسرے یا تیسرے خط کے ذریعے. اب وہ جب اس کے کانٹینٹس کو کنفرم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ہماری لے لیں قطر میں، تو اب یقیناً یہ اہم ہو گیا. اب چونکہ وہ پاکستانی سبجیکٹ نہیں ہے اس لیے پاکستانی لا ان پہ اپلیکیبل نہیں ہے، پاکستان میں کسی کے الزام میں مطلوب بھی نہیں ہے کہ پاکستانی کسی قانون کو وائلیٹ کرنے کے ملزم ہوں. تو ظاہر ہے کہ پھر اگر ان سے کوئی گواہی لینی ہے تو وہ جا کے ان کی پسند کی جگہ پہ لینی پڑے گی، یا اس میں جو بھی جدید طریقے ہیں ان کے ذریعے لینی پڑے گی، یا ان کو کویسچنئر بھیجوانا پڑے گا. جیسے ارسلان افتخار کا کیس اس کا کوٹ کیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے بھی. جی ہاں،
جی جو بھی طریقہ کار ہوگا. کامران مرتضیٰ صاحب معاف کیجیے گا, وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم جانیں گے کہ آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا اگر عام ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کچھ عرصے پہلے ایک سٹیزن پورٹل ایپ لانچ کیا تھا بہت دھوم کے ساتھ, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر لوگوں کی کوئی شکایت ہو میونسپل اتھارٹیز کے خلاف تو وہ اپنی شکایت اس میں درج کر سکتے ہیں. لیکن حال ہی میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کا پرائیویٹ ڈیٹا یعنی کہ ان کا گھر کا پتہ, ان کا آئی ڈی کارڈ, یہ کچھ ڈیٹا ہے جو لیک ہوا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور کے ایک سینئر صحافی افتخار فردوس. بہت شکریہ افتخار ہمیں وقت دینے کا. پہلے تو اگر ناظرین کو بتا دیں کہ اس سٹیزن پورٹل کے بارے میں کس قسم کی شکایات درج کی جا سکتی ہیں, کتنے لوگوں نے کی ہیں, وغیرہ وغیرہ. دیکھیں امبر, سٹیزن پورٹل کا جو ایپ تھا بیسک اس کا مقصد یہ تھا کہ پبلک تک آؤٹ ریچ ہو, اور اس میں آپ کسی قسم کی بھی کمپلینٹس کر سکتے ہیں, ناٹ جسٹ میونسپل بلکہ کرمنل کمپلینٹس بھی رجسٹر جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو آپ وہ کام کو آگاہ کر سکتے ہیں. اور اس ایپ کا ایک بیسک طریقہ یہ ہے, یہ آئی فون اور اینڈرائڈ دونوں کے لیے اویلیبل ہے. آپ اس میں اپنے CNIC ڈالتے ہیں اور آپ رجسٹر ہو کے جو ہے آ جاتے ہیں. تب سے وہاں سے جو آپ کی کمپلینٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی جاتی ہے PMRU جو چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کے نیچے ایک مانیٹرنگ سیل جو ہے وہ بنایا گیا ہے ریفارمز یونٹ کے طور پر, اور وہاں سے جو ہے وہ مارک کی جاتی ہے الگ ڈپارٹمنٹس کو اور وہ کمپلینٹ فارورڈ کر دی جاتی ہے, اور پھر جب وہ ریزالو ہو کے آتی ہے تو اسی ایپ کے ذریعے آتی ہے اور سٹیزنز اس پہ فیڈ بیک جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے ایک پبلک انگیجمنٹ اور یعنی کہ جو سرکاری ادارے ہیں اور جو عوام ہیں ان کے درمیان رابطہ بہتر کرنے کا بہت اچھا طریقہ لگتا ہے. لیکن ایکسپریس ٹریبیون میں خبر چھپی کہ ایسے لوگوں کی پرائیویٹ سٹیزنز کا ڈیٹا لیک ہوا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کیا ڈیٹا تھا, کس قسم کی شکایات تھی اور پھر کیا ہوا؟ امبر تقریباً رمضان کے یعنی مہینے لگ بھگ پہلے, اور اس سے پہلے بھی کمپلینٹس آتی رہیں لیکن وہ اتنی اس نیچر کی نہیں تھی, لیکن اب جو کمپلینٹس آ رہی تھی تقریباً 7 لوگوں نے ذاتی طور پر جو ہے ہمارے ادارے کے ساتھ رابطہ کیا اور بتایا گیا کہ جو پرٹیکولرلی پولیس سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے, کمپلینٹس اگر کسی کے خلاف جمع کی جاتی ہیں تو وہ ڈیٹا جو ہے ان کا لیک ہو کے آ جاتا ہے. اور جیسے اس اسٹوری کے اندر ہم نے نام نہ بتانے کی شرط پر, یعنی بندے کا نام بدلا ہوا ہے جو کمپلیننٹ تھا, اس نے ایک کمپلینٹ جو ہے وہ رجسٹر کی PMRU کو یعنی سٹیزن پورٹل ایپ کے نیچے, وہ مارک کی گئی KP کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو, وہاں سے گئی وہ IG KP کے آفس اور پھر ٹرکل ڈاؤن کرتے ہوئے علاقے کے SHO کے پاس گئی. اور وہاں سے ہوا یہ کہ SHO کا نسبت یہ کہ جو کمپلیننٹ تھا اسے رابطہ کرتے اور اسے پوچھتے کہ آپ کی پرابلم کو کس طرح صحیح طریقے سے ریزالو کرنا چاہیے. جس بندے کے خلاف کمپلینٹ تھی who is a known criminal in the area, اس کو جو ہے وہ بتا دیا گیا بنسبت اس کے کہ عام شہری کو جو ہے وہ بتایا جاتا اور اس کا پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہوتا. اس سے وہ بندہ جو کمپلیننٹ تھا اس کے گھر چلا گیا اور ہاتھا پائی بھی ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے ہی ہیڈ ٹو وڈرا ہز کمپلینٹ کیونکہ اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ لیک کر دیا گیا تھا. ایشو یہ ہے کہ جن حکام سے ہماری بات ہوئی تھی اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ بہت ساری کمپلینٹس ایسی تھی, یہ PMRU کا ورژن ہے, دس از واٹ دے سے کہ کمپلینٹس بہت زیادہ آ رہی تھی, کچھ کی لینگویج جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی, اس لیے آفیشلس کو پرابلم ہو رہی تھی اس کو انٹرپریٹ کرنے کی, اور وہ نیچے لیول تک جو ہے وہ کھول لیا گیا ڈیٹا, اور تب سے جو ہے ایسی کمپلینٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس میں 8 جون کو جو ہے آخری خط و کتابت ہوئی ہے سٹیزن پورٹل ایپ کو جو لوگ مانیٹر کرتے ہیں اور KP کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں, اور اس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ یہ ڈیٹا کھلا رکھ رہے ہیں جس میں کافی لوگوں کو جو ہے وہ ایکسیس ہو رہی ہے, لوور آفیشلس کو بھی, اور اسے ان لوگوں کی آئیڈینٹی افتخار جب یہ لانچ ہوا تھا کوئی طریقہ کار وضع کیا تھا کہ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے CNIC کا آپ نے کہا کہ ان کو درج کرنا ہوتا ہے, تو اس کو کس لیول تک سیکیور پرائیویٹ رکھنا ہے یا سیکرٹ رکھنا ہے؟
जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं हु आर ऑलमोस्ट 17 और 18 ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं, एक्सेस शुरू में सिर्फ उन्हीं को ग्रांट की गई थी एंड दे वर सपोज टू कीप ऑल ऑफ दैट सीक्रेट, लेकिन ऐसे हुआ नहीं और इसलिए ऐसे मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं। लेकिन सिंस नाउ द फॉल्ट हैज़ कम टू द फोर फ्रंट, आज भी हमारी वो काम से बात हुई एंड दे आर प्रीटी क्लियर दैट दे वांट टू ब्रीच इट। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है अंबर कि एक दफ़ा जब ये ट्रस्ट टूट जाता है तो उसको बहाल करना दोबारा काफ़ी मुश्किल है। उन कंप्लेनेंट से मैंने दोबारा भी रब्ता किया एंड आई टोल्ड देम टू गेट इन टच विद द PMRU ताकि आपके इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए। दे वांट टू रिजॉल्व इट बट दे डिड नॉट वांट टू कम इन फ्रंट। उन्होंने अपना नाम ना बताने की जो है शर्त रखी है एंड दैट इज़ व्हाई वी कांट डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यानी कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिफॉर्म यूनिट है उनका कहना है कि ये जो ब्रीच है, ये जो खला बन रही है जिसकी वजह से नीचे लेवल के जो सरकारी मुलाजिम हैं उन तक रसाई हो रही है लोगों के प्राइवेट डेटा की, ये पुलिस की वजह से है। तो पुलिस से आपने पूछा? ये एक ब्लेम गेम है। पुलिस ऑब्वियसली ऑन द रिकॉर्ड किसी ने इस पे बात नहीं की। इट्स जस्ट बीन सोर्सेज दैट हैव बीन स्पीकिंग टू अस ऑफ द रिकॉर्ड। और अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिफॉर्म यूनिट्स की इंटरनल फाइल्स जिनकी कुछ ना कुछ केसेस हमें एक्सेस हुई हैं, ऐसे ही कंप्लेंट्स जो है वो पहले भी आ चुकी हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इट्स हैपनिंग एंड दे आर इन द नोटिस ऑफ दिस यूनिट जो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश तो कर रही हैं और इस वजह से उन्होंने अपने डेटा को वापस रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट डैमेज कंट्रोल नाउ। अगर कुछ लोगों को ये पता लग गया है और सिटीजन्स के अंदर एतमाद नहीं रहा, व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट? लेकिन अच्छा, इसके अलावा क्योंकि KP की हुकूमत ने FIR ऑनलाइन भी रजिस्टर करने का अमल जो है वो भी शुरू किया था, तो अगर पुलिस ज़िम्मेदार है तो उनका जो वो तरीक़ाकार है वो भी तो फिर उसमें भी कुछ मसाइल पैदा हुए होंगे। अगर आप इसके लिए पब्लिक पोल कर दें तो यू विल गेट बेटर आंसर्स देन आई कैन गिव यू राइट नाउ। A lot of people have a lot of complaints against the online FIR। उसके तरीक़ेकार में भी पेचीदगियाँ हैं और उसको फॉलो अप भी नहीं किया जा रहा। उसका बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप मिसाल दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पर्टिकुलरली मोबाइल स्नैचिंग की जो FIRs होती हैं जो रजिस्टर होकर आती हैं, लॉट ऑफ पीपल पर्टिकुलरली जो फीमेल्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है थाने जाते हुए, तो उन्होंने ऑनलाइन FIRs जो है वो की हैं। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली पिछले 6 महीनों में एटलीस्ट 15 लोगों से तो मेरी बात हुई है दैट हैव रजिस्टर्ड FIRs। लेकिन वो FIRs आगे जाती नहीं हैं। उसका तरीक़ाकार मुकम्मल करने के लिए ऑब्वियसली एक ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म के थ्रू ही दोबारा जो है वो जाना पड़ता है। लेकिन ये डेटा जो लीक होना है ये तो बहुत संजीदा मामला है। आपने कहा जैसे एक जो शख्स से आपने बात की थी, मुजरिम उनके घर पहुंच गया था और उनको फिर अपनी शिकायत वापस लेनी पड़ी। CNIC से किस तरह से उस मुजरिम को पता मिल गया कंप्लेनेंट का? जो पुलिस का वर्जन है एंड विच इज़ ऑल्सो अगेन थ्रू सोर्सेज, जो पुलिस के आला हुकाम है दे ब्लेम इट ऑन द PMRU कि वहाँ से सेक्रेटेरिएट से लेवल पर जो है ये डेटा लीक हुआ है और जो सेक्रेटेरिएट लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं दे पिन पॉइंट टुवर्ड्स द पुलिस कि इनकी वजह से जो है ये डेटा जो है वो लीक हुआ है। लेकिन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जिस कंप्लेंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ जो 8 जून को लिखा गया है उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि जो डेटा है उसको मेन डैशबोर्ड पे डाल दिया गया है जहाँ पर तकरीबन काफ़ी लोगों को उसका एक्सेस है और जो मेन डैशबोर्ड से हटा देना चाहिए पर्टिकुलरली उस डेटा के हवाले से जो सिटीजन कंप्लेंट्स क्रिमिनल नेचर की हैं। ठीक है, तो फिर ये इसको ज़्यादा सिक्योर करने के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं? ऑब्वियसली द गवर्नमेंट विल बी लुकिंग इनटू इट। जो हालिया ही स्टोरी के बाद हुकाम ने जो रब्ता किया है दे सेड दैट दे जस्ट लिमिटेड द डेटा टू सिर्फ 37 लोगों को फ़िलहाल, which again will create a problem for them because interpretation level नीचे trickle down effect जो है उसका होता है obviously। That leaves us with a bigger question कि जो क्राइम और पुलिस का जो एक नेक्सस है उसे आम लोगों को, आम शहरी को किस तरह जो है वो निजात दिलाई जा सकती है। इफ्तिखार फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम चलेंगे रेनबो विलेज। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद।
اور اب بات کرتے ہیں سیاحوں اور انسٹاگرام صارفین کی توجہ کا مرکز بنی رینبو ولیج کا، جس کے باستیوں نے اسے ایک کچی آبادی سے مشہور سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا۔ کوسو قزا کا منظر پیش کرتی انڈونیشیا کی بستی کیمپم پلنگ، جو آج کل سیاحوں اور سوشل میڈیا صارفین کی خاص توجہ کا مرکز ہے۔ لیکن یہ بستی ہمیشہ سے اتنی رنگین اور حسین نہ تھی۔ کچھ عرصے پہلے انڈونیشیا کی اس کچی آبادی کے باسیوں کو علاقہ خالی کرنے کو کہا گیا۔ اس بستی کے ایک اسکول کے پرنسپل کو رہائشیوں کو بے گھر ہونے سے بچانے کی ایک ترکیب سوچی اور علاقہ مکینوں کو یہ ترکیب خوب پسند آئی۔ تو بس پھر کیا تھا، سب رہائشیوں نے اپنے گھر اور گلیوں کو شوخ اور حسین رنگوں سے رنگ دیا اور اب یہ بستی کسی آرٹ کے شاہکار سے کم نہیں دکھتی۔ دنیا بھر سے سیاح اب ہر سال بڑی تعداد میں اس رینبو ولیج کا رخ کرتے ہیں اور رنگین پس منظر میں کھینچی گئی تصاویر کو بڑے شوق سے انسٹاگرام پر اپلوڈ اور شیئر کرتے ہیں۔ نیوز وائز کا وقت اب ختم ہو، امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے۔ کبھی کبھی کسی کھیل یا کام میں لوگوں کی مضبوط گرفت یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ ان کی مہارت ہے یا دیکھنے والے کی آنکھوں کی شرارت۔ دیکھیے یو سے کرتب دکھاتے ایسے ہی ایک بچے کی ویڈیو اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔